अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ज़िमनी इलेक्शन का बुखार जो है वो जनरल इलेक्शन से ज़्यादा चढ़ चुका है, और उसकी वजह बुनियादी तौर पे सर्वाइवल की जंग है। पीएमएलएन का सर्वाइवल तो नज़र आता है कि अगर इनमें से वो 9 से कम सीटें जीतती है, इन 20 सीटों में से जो सीटें खाली हुई थीं जनाब इमरान खान के पार्टी के एमपीएज के इनको वोट देने के बायस, हमजा शहबाज शरीफ को वोट देने के बायस उनकी कम हुई थी। तो अगर ये सीटें जो हैं इनमें से हमजा शहबाज शरीफ साहब को चाहिए सिर्फ 9 सीट्स, और 9 सीट के बाद वो चीफ मिनिस्टर बरकरार रहेंगे, जबकि इमरान खान साहब जो हैं उनको ये चाहिए सारी की सारी सीटें, ताकि वो मुक्तदरा को, जिसे दिन रात वो धमकाते रहते हैं, धमकियां लगाते रहते हैं, ओए तोए करते रहते हैं, नहीं छड़ांगा कहते रहते हैं। अब नहीं छड़ांगा की जगह पे आ गया मैंने डायरी में नाम लिख लिया है, मैं डायरी में नाम लिख लिया कहते रहते हैं। उनको वो बता सकें कि मैं अवाम में अब भी मकबूल हूँ, बल्कि आपके मुबैना तौर पे बकौल इमरान खान के फौज के उनको निकाले जाने के बाद उनकी अवाम के अंदर एक बहुत ज़्यादा मकबूलियत की लहर आई है। ये मकबूलियत की लहर उनके इर्द गिर्द जितने लोग मौजूद हैं वो इस बात की यकीन दहानी करवाते रहते हैं कि आपके जिस्म पे ईंठन भी तारी हो गई है, आपके कान भी खड़े हो गई हैं, आपकी आंखें भी सुर्ख हो गई हैं, आपकी दुम भी हवा में लहरा रही है, अब पड़ जाए। आपकी तो मकबूलियत का ये बेहतरीन वक्त है कि आप इस दफा इस वक्त जो है वो आगे छलांग लगाएं और जनाब जो है वो शिकार फरमा लें। ये उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग उनको यकीन दहानी करवाते रहते हैं ना, तो इसी यकीन दहानी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने सांडों का शिकार करने का फैसला किया। बड़े बड़े सांड नहीं होते वो बुल जो जंगल में फिर रहे होते हैं, जिनको सरकारी सांड भी कहा जाता है, तो सरकारी सांडों से भिड़ने का फैसला किया है। और शेख रशीद वर्गे साथ बैठे खड़े कह रहे हैं, खान आपकी दुम खड़ी हो गई है, हवा में लहरा रही है, बिल्कुल जिस तरह जब शेर शिकार के ऊपर झपटने लगता है तो उसकी दुम हवा में लहरा रही होती। तो शेख रशीद साहब अपनी जमानत ते करवा गए ने हाई कोर्ट चों, है एक जमानत नाली पी बोल गई है। लेकिन ये है कि अपना अल्लाह आपका भला करे, एक नोटिस नाली, मेरा मतलब है कि शेख साहब जो है हवा ही निकल गई सारी शेख साहब की, और शेख साहब ने भी कह दिया है कि जनाब ये 17 को फैसला हो जाएगा, है इस मुल्क की सियासत ने कैसे चलना है, और इंशाल्लाह इमरान खान के हक में फैसला होगा। लेकिन दूसरी बात जो है वो तो ख्वाहिश है, लेकिन पहली बात जहनवन की यशीद टली ने वो आपको सारी बातें, ये और फवाद चौधरी की ड्यूटी लगी हुई है, ये इमरान खान की सारी स्ट्रेटजीज आपको और मुझे मतलब कहीं और पहुंचाते थे। अब उधर वाला नंबर बंद हो गया, व्हाट्सएप का नंबर बंद हो गया, अब वो पब्लिक पैगाम रसानी के जरिए जो है वो बातें पहुंचाते हैं। इमरान खान साहब इस वक्त पूरी कुव्वत के साथ, गले की कुव्वत के साथ, और कहीं की कुव्वत नहीं, पूरी गले की कुव्वत के साथ, बल्कि उन्होंने काली माजती दाल भी मान ली है उस कुव्वत के साथ, ताकि उनकी कुव्वत में 2 इंच का इजाफा हो जाए। इस कुव्वत के साथ वो पाकिस्तान के तमाम अदारों के ऊपर खूनखार हमला आवर हो चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने पाक फौज के ऊपर हमला किया, फिर उन्हें लटेर हजरात ने कहा कि नहीं असी ये तुम्हारे नाल नहीं रल सकते, ठीक है। फिर उन्होंने चंद एक जर्नैलों को टारगेट किया, फिर जब उनको पता चला कि मेरी औकात इतनी भी नहीं है, फिर उन्होंने उनका नाम एक्स वाई और जेड रख दिया है, जेड में अपने को लुपाया। अब एक्स वाई जो हैं वो मैंने आपको पहले अपने व्लॉग में बता दिया है कि वो इस वक्त जो है वो ह्यूमिलिएट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान फौज के खुफिया अदारे के कुछ अफसरों को, और उनको वो बताते हैं। और उन्होंने भी सुन लो यार, यानी कि इन्होंने पहले शफकत महमूद को हटा के डॉक्टर यास्मीन राशिद का तकर्र किया, खातून को तकर्र किया कि जनाब हमारा जरा सॉफ्ट इमेज जाए ना आगे, और खातून को भेजा कि जनाब एक्स से जाके मिले। अब जब उन्होंने एक्स कहा है तो मैंने भी एक्स कह दिया, मैं पिछले व्लॉग में नाम ले चुका हूं, लेकिन एक्स को जाके मिलो। एक्स से जाके जब वो मिली और उन्होंने उनसे मुलाकात का वक्त लिया, उन्होंने कहा कि मतलब कि उन्होंने बड़ा रिलक्टेंट होकर, हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक वक्त दिया, तो उस वक्त लेने के बाद वो उनसे मिली और उन्हें कहा कि जनाब आप जो हैं
وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں. دیکھیے آپ کے ساتھ بڑا اچھا کام ہوا ہے, آپ نے 14 سیٹیں نکال کے دی تھی کراچی سے پی ٹی آئی کو, تو اب یہاں سے تو صرف لاہور سے تو کم از کم 4 سیٹیں نکال دینا, ہمارا بہت بڑا ایج ہو جائے گا. 4 سیٹوں کا تو پتہ ہے ہم کھپ ڈال کے تو پوری حکومت گرا لیا کرتے ہیں, تو آپ صرف لاہور کی 4 سیٹیں ہمیں دلوا دیں. تو انہوں نے کہا کہ بی بی اس وقت کمانڈ کا وہ حکم تھا تو ہم نے اس کو ایکزیکیوٹ کر دیا تھا. اب چونکہ کمانڈ کا حکم ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہم کسی کی طرف نہیں ہیں, تو میں معذرت چاہتا ہوں. ہم آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ اوپر تو پہنچا سکتے ہیں لیکن حکم کمانڈ کا ہی ہوگا, اور فی الحال ان کا تازہ ترین حکم یہی ہے کہ ہم نے اس کے اندر کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پنگے بازی نہیں کرنی. آپ جانے, آپ کا کام جانے, کسان پہ جانے تو بجو پہ جانے, ٹھیک ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اب اس کے اوپر نہ خاتون جو تھیں وہ غصے میں آ گئیں, اور پھر انہوں نے باہر نکلتے ہی پریس کانفرنس فرما دی اور ان افسر کا نام لے دیا جس نے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے سے انکار کیا تھا. ٹھیک ہے, اب جناب اللہ آپ کا بھلا کرے, پھر بات یہاں پہ نہیں رکی. پھر انہوں نے عمران خان صاحب نے فوج اور اس کے محکموں کو, مختلف محکموں کو ملائن کرنے کی کوشش کی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے الیکشن کمیشن پہ حملہ کر دیا. اور عمران خان صاحب نے, آپ نے سن ہی لیا ہوگا, جلسے میں کھڑے ہو کے اور وہ سکندر سلطان صاحب کا نام لے کے ان کو جناب پن پوائنٹ کیا کہ تم لاہور میں جاتے ہو اور مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے قدموں میں بیٹھتے ہو, اور مجھے پتہ ہے تم کیوں جاتے ہو, 3 دن تم ہفتے کے جو ہے وہ لاہور میں گزارتے ہو. اب انہوں نے ان کو سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کی, جس کے اوپر ایک مخنث قسم کا بلکہ ٹرانسجینڈر قسم کا ریئیکشن بھی آیا الیکشن کمیشن کی طرف سے. لیکن ظاہر ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے تو آگے سے جواب بھی اسی لیول کا آنا چاہیے, لیکن الیکشن کمیشن نے اس لیول کا جواب نہیں دیا, اور وہ دے بھی نہیں سکتا. اگر ہم غور کریں تو وہ سرکاری ملازم ہے, سرکاری محکمہ ہے, آئینی عہدہ ہے, تو وہ نہیں دیں گے نا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا پھر انہوں نے تیسرا حملہ کیا الیکشن کمیشن کے بعد, پھر پولیس پہ حملہ آور ہوئے, اور پولیس والوں کے انہوں نے اور ان کے جتنے بھی متاثرین ہیں انہوں نے نام لینے شروع کر دی. یار دیکھو یار, ایک پارٹی جس کے اوپر الزام تھا, اور وہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے نتائج تبدیل کرنے کے لیے ڈسکا الیکشن کے وہاں سے الیکشن کا عملہ اغوا کیا, اور چھوٹے عملے کو انہوں نے رشوت دی لاکھوں روپے کی پر ہیڈ. ٹھیک ہے. وہ عملہ جو ہے وہ غائب, بعد میں اس عملے کو ایک ایسی فیکٹری میں جایا گیا جو ان کی ٹائیگر فورس کا جو سربراہ ہے عثمان ڈار, اس کی انڈائریکٹلی کسی ساتھی کی ملکیت تھا. پھر ان کو وہاں پہ محبوس رکھا گیا, لفافے کھولے گئے, وہ لفافہ جو ہوتے ہیں جس کے اندر ووٹس ہوتے ہیں, کیا ان کے تھیلے کھولے گئے, ان کے نتائج بدلے گئے, اور وہ نتائج لا کے اور الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے, جتنے پھر بھی نہیں سن. ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن نے پہلے ہی نتائج کینسل کر دیے. تو یہ وہ پارٹی جس نے یہ حرکت کی ہو, اس پارٹی کا حماد اظہر, عثمان ڈار, یاسمین راشد, شفقت محمود, وہ لوگوں کو کھڑے ہو کے دھمکیاں لگا رہے ہوں, اور تانزلی نہیں ہونے دیں گے, اسی خون دیاں ندیاں بہا دیں گے, وہ تانزلی نہیں ہونے دیں گے. یار ویسے یاد نہیں, قیامت نہیں آئی. ٹھیک ہے یار, کو خدا کا خوف کرے یار, کوئی شرم ہوتی. خواجہ آصف یاد آ گئی, خواجہ آصف صاحب جو ہے سیال کوٹی یاد آ گئے. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے یار, کچھ خدا کا خوف کرو یار. اچھا, یہ الزام جو ہے اس کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی بنے, ان کی حکومت میں بنے, اور وہ کمیٹی اپنی رپورٹ دے کہ پی ٹی آئی چور ہے, پی ٹی آئی اغوا کار ہے, پی ٹی آئی رشوت دینے والی ہے. وہ ساری ایک ایک چیز کو جتنے بھی ملازمین تھے ان کے بیانات لے کے اس کو ثابت کر دے وہ کمیٹی جو ہے. اس کے باوجود وہ دوسروں پہ دھاندلی کا الزام لگائیں. نہیں, ایسا نہیں. ایسا ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے, میرا بھی یہی خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ وہ 20 سیٹیں جیتیں گے, 20 کی 20 وہ کلین سویپ کر رہے ہیں اپنی طرف سے. اچھا, وہ سرویز کوٹ کر رہے ہیں, سروے وہی گیلپ سروے آف پاکستان ڈاکٹر اعجاز شفیق کلانی کا یوتھڑ, بلکہ عمرانڈو کا بھی اگلا لیول میرا خیال یوتھڑ, ابو علیہ صاحب نے تو یوتھڑ ہی کہا ہے, لیکن نہیں, عمرانڈو کا بھی کوئی ایکسٹریم کوئی کوہ ہمالیہ جتنا لیول ہوگا نا عمرانڈو کا, وہ ہے.
ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی کا جو ناہنجار برخوردار ہے، اس نے گیلپ سروے آف پاکستان عمران خان کے اوپر سے وار دی. ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں عمران خان تو واری ہے یا کسی اور تو واری ہے، لیکن وار دی. گیلپ سروے آف پاکستان جماعت اسلامی کے نام کے اوپر پیسے پڑھ کے ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی نے کھڑی کی تھی. لیکن یہ دیکھیں نا اس کا کیا حال ہوتا ہے. جو غلط طریقے سے پیسے لے کے جو ادارہ کھڑا کیا جائے پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے، اس کو پھر کتے نوچتے ہیں. تو اس وقت کتے نوچ رہے ہیں. گیلپ سروے آف پاکستان کی جتنی بھی کریڈیبلٹی تھی وہ اس بچے نے زیرو کر دی ہے. ناہنجار اولاد ایسی ہی پیدا ہوتی ہے نا جی، بندے کے گھر کے اندر جا کے اس کی ساری عمر بھر کی جمع پونجی کو چوک میں کھڑے ہو کے آگ لگا دیتی ہے. اب گیلپ سروے آف پاکستان نے منہ پر نہیں ڈگنا ہے جب جو ہے وہ نتائج آنے ہیں، کیونکہ جو وہ نتائج بتا رہا ہے اس کے قریب بھی نتائج نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب گزشتہ دنوں منیف فاروق جو ہیں وہ ملتان کے ایک حلقے کا سروے کرنے گئے ہوئے تھے، اور میں سن رہا تھا ایک یوٹھیے صاحب سے کہ دیکھیں اس کے اندر تمام لوگ کہہ رہے ہیں، میرا خیال کو 25-26 لوگوں کا انہوں نے 27 لوگوں کا انٹرویو کیا ہے، اس میں سے 2 لوگوں نے کہا ہے کہ جناب ہم نے پہلے شیر کو ووٹ دیا تھا، اب ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے کیونکہ انہوں نے مہنگائی بڑی کر دی. میرے خیال 37 لوگ تھے یا 27 لوگ تھے، میں گنتی میں نے کی تھی ویسے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے 2 لوگوں نے کہا. اب ان 2 لوگوں کو اگر جو ہے وہ آپ دھیان ڈالیں ذرا پوری اس کی کیلکولیشن کے اوپر، تو ان 2 لوگوں کو میگنیفائی کر کے وہاں کے تمام حلقے کی رائے بنا کے اور اس کو پیش کیا جا رہا ہے. حالانکہ جینونلی وہاں سے زین قریشی صاحب جو ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے، وہ جینونلی شاندار طریقے سے ہاریں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، انہوں نے پہلے ماحول بنانا شروع کر دیا. عمران خان صاحب 20 میں سے 19 سیٹیں بھی جیت گئے تو وہ سڑک پہ ہوں گے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان کی سٹرینگتھ سڑک ہے. لیکن جو انہوں نے عدلیہ کے ساتھ کر دی، ہاں تیسرا انہوں نے عدلیہ کے اوپر بھی حملہ کر دیا ہے، اور عدلیہ کو بھی کہا ہے کہ جناب آپ جو ہیں آپ اندھے ہیں، آپ نے پڑھا نہیں ہے، پڑھ تو لیتے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے اسٹیج پہ اندھے والا لفظ میں اپنے کو پایا تاکہ عدلیہ نے بھی تو غصہ چڑھے نا. عدلیہ نے غصہ چڑھا نہیں ڈیا ہوتے تک بھی صدقے واری جا رہی ہے. ابھی تک بھی عدلیہ صدقے واری جا رہی ہے، تو ذرا دسو کہ تمہیں گالاں کڈن ڈیا جو ماں بہن دیاں. ٹھیک ہے، آپ صدقے واری جا رہے ہیں ایک چٹے مطلب کچی پینسل سے چٹے کاغذ کے اوپر لکھ کے، تو آپ 100 موٹر نوٹس لے جا رہے ہیں دھرنے کو روکنے کا. وہ تھوڑی ماں بہنے کے کرن ڈیا جی سر جی میلاد، اس کی طرف غور فرما لیں. یہ محبتیں جو ہیں یہ یک طرفہ ہی آپ کی محبتیں لگتی ہیں. ویسے میرا مطلب ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی صدقے واری جائے جا رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال، اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں ان کا خیال ہے کہ سڑک پہ ہونا ان کی سٹرینتھ ہے اور سڑک کے اوپر وہ ہوں گے، اور پھر جناب ان کو پتا چلے گا کہ حکومت کیسے ہوتی ہے. پائن انہوں دے کول ایک مچھا والا بابا، مچھا والا لمبیاں مچھاں والا بابا فیصلہ آبادی، جہاں کہ جگت بھی صحیح ماردا ہے تو ڈنڈا بھی صحیح ماردا ہے، جس کو بعد پھر بیک گراؤنڈ سے آواز آتی ہے لالے 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 لالے. وہ بابا انہوں نے کول استفا. ٹھیک ہے، پچھلی دفعہ عدلیہ بھی عمران خان صاحب پہ صدقے واری تھی، وہ تو ابھی تک بھی ہے. خیر، الیکشن کمیشن بھی عمران خان صاحب پہ صدقے واری تھا، اور جو جن کو وہ نیوٹرل کہہ رہے ہیں وہ بھی صدقے واری تھے. ان کا تو پروجیکٹ تھا ساری عمر کا. ٹھیک ہے، اب ان کا خیال تھا کہ اس کے ذریعے فار آل ایجز ٹو کم جو ہے وہ ہماری ہیجمنی ڈیولپ ہو جائے گی اور ہم حکمران ہوں گے. ٹھیک ہے، انہیں چنگی کی سر جی تھوڑے اور اجی چکر کرن دے ہے سر جی، مزہ تے آ رہا ہونا ہے نا. ٹھیک ہے، سو ساڈے ٹھڈ چ ٹانکے لگ گئے نے، لیکن سر جی کوئی تھوڑے نال بھی کوئی ٹھیک نہیں. بریک اپ ہو جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم پڑھایا کرتے تھے یونیورسٹی میں، تو کسی لڑکی اور لڑکی کو اپنے ایک دوسرے کے بارے میں جب وارفتگی میں شکار ہوتے ہوئے دیکھنا، تو میں نے جینونلی نا لڑکے اور لڑکی کو دونوں کو، اور خاص طور پہ لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کرنا کہ بیٹا یہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں کرتے. آپ کے والدین نے آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے تو یہ ایسے نہیں کرتے. اچھا، وہ چونکہ ابال مطلب کہ ٹین ایجز ہوتی ہے، ابال آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ چند دنوں کے بعد ابال گر جانا، اور ان میں سے کسی نے جناب مطلب کہ کسی نے ناخن بڑھا لینے، کسی نے بال بڑھا لینے، کسی نے اس دن
لڑکی اگر بغیر میک اپ کے آئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا بریک اپ ہو گیا ہے. اب وہ بھری ہوئی پھر رہی ہے کہ کوئی اس کو پوچھے اور وہ مطلب ڈیڑھ من کا آنسو بہا کے روئے کہ اس نے میرے ساتھ بڑی بے وفائی کی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کی سارے سیکرٹس کھولنا شروع کرتے. یہ ایگزیکٹلی وہی سچویشن ہے. بریک اپ ہوا, ٹھیک ہے, ابال بھی پہلے بڑھایا ہوا سی دو پاپا سے, ٹھیک ہے نا, بلا بلا کے سمجھا دے سن کہ ایڈے بارے چ کوئی گل نہیں کرنی تسی, ٹھیک ہے. اب وہ بریک اپ ہوا ہے جی. اور بریک اپ جو ہے مطلب کہ اچھا اس معاملے کے اندر لڑکی زیادہ جو ہے وہ چیختی چلاتی ہے نا, تو اس معاملے میں بھی جو ہے وہ کڑی والی سائڈ زیادہ چیخ رہی ہے, منڈے چپ کر کے بیٹھے ہوئے نے. اچھا وہ گالیاں بھی دیتی نا تو لڑکا چپ کر کے برداشت کر لیتا. اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جب اسے وہ شدید ترین گالیاں دیتی تھی یا اس کے کریکٹر کے بارے میں کوئی کیمپین چلاتی تھی تو اسی کلاس میں سے نا کسی اور خاتون کی محبت جاگ اٹھتی تھی, ہمدردی جاگ اٹھتی تھی, تو وہ ہمدردی کے بہانے اس بندے کے قریب ہو جاتی تھی. تو یہ ہماری پرائیویٹ اور سرکاری یونیورسٹیوں کے اندر یہ روزانہ کا دستور ہے. بریک اپ ہوتا ہے, پھر کسی اور خاتون کو اس لڑکے کے ساتھ ہمدردی ہوتی, وہ تمہیں بڑی گالیاں دے رہی تھی, تمہیں بد دعائیں دے رہی تھی, مجھے بڑا برا لگا اس بات کے اوپر, لو پھر ایک نواں جوڑا بن گیا. اس کی بھی کوئی ہمدردی کرنے کے لیے اس کے قریب آ جاتا کہ یہ بڑا الو کا پٹھا ہے, یہ میں نے اس کو دیکھا, یہ کر رہا تھا, وہ کر رہا تھا, یہ ایک پہیے پہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا, یہ کینٹین سے سموسہ چوری کرتے کھا رہا تھا. تو وہ اس کے ساتھ پھر وہ نئے دو کپل بن جاتے. چلو پھر ہمارا کام ڈبل ہو جاتا, ہم دونوں نے سمجھا دے کہ اللہ کا خوف کرو, وہ نہ کرو پتر, تھوڑی اولاد نے تمہیں نہیں نکلیا. یہ بات ہم سمجھاتے رہے پچھلے کم از کم 10 سال, اور اس سمجھانے کی قیمت ادا کرتے رہے. ٹھیک ہے, کی نا جی قیمت نہیں بنی دونوں پارٹیاں. پھر بریک اپ ہوا. اب بریک اپ کے بعد جو ہوتا ہے نا کہ جناب وہ بتاتے ہیں کہ اس نے یہ کیا, اب وہ والا دور چل رہا ہے. عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ میں سڑک پہ رہوں گا اور سڑک میری سٹرینتھ ہے, کیونکہ نتائج میں نے ماننے نہیں ہیں, اور میں نے 3 اداروں کو ملائن کر دیا, میں ان کو بلیک میل کروں گا اور بلیک میل کر کے اپنے نتائج حاصل کروں گا. میں ان کو باؤنسر ماروں گا. پائے اگوں کو بندہ ٹکر گیا نا تو انہیں ہوک کر کے باؤنسر جہاں لانگ آن تے چھکا مارنا. ٹھیک ہے, اور جناب چھکا پہ چکا ہے پہلے, جناب کی حکومت ختم ہو چکی ہے, اور اگلا چھکا جو ہے نا وہ جناب کی پالیٹکس ختم ہونے جا رہی ہے. یہ میرا تجزیہ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, آپ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے آ کے, لیکن ڈیسنسی کے ساتھ. اچھا وہ جناب عمران خان صاحب کا خیال ہے میں ان پاکستان کی اسٹیٹ کو چلانے والے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو بلیک میل کروں گا, اور بلیک میل کے نتیجے میں یہ اپنی آئی کو, مطلب میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا, مجبوری کے باعث, میں مجبوری ہوں ان کی, مجھے مجبوری کے باعث دوبارہ اقتدار میں لے کے آئیں گے. اور میں پھر آ کے ڈائری, میں نے ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں, میں ڈائری لکھ لیا کنے میرے مجبوری کی تھی سی, میں پھر وہی زندگی عذاب کروں گا, اس کو جیل میں ڈالوں گا اور جیل میں سے اے سی اترواؤں گا. یہ ہے جی ٹوٹل پلاننگ. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسے کسی بھی شخص کو, فرد کو ریاست جو ہے وہ افورڈ کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی, لیکن اس وقت جب اس ریاست کا ایک اینٹی کے طور پہ آئندہ مستقبل میں قائم رہنے کا کوئی ارادہ نہ ہو, تو ایسی ریاست پھر ایسے شخص کو ضرور افورڈ کر سکتی ہے. اور اگر اس ریاست میں رہنا ہے تو پھر اس ریاست کے اندر عمران احمد خان نیازی جیسے کسی بھی شخص کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.